learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह तौबा आयत 86। व इज़ा उन्जिलत सूरतुन, और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है, अन आमिनु बिल्लाहि, कि अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, वजाहिदु मआ रसूलिही, और उसके रसूल के साथ जिहाद करो, अस्तअज़नका, तो इजाज़त मांगते हैं आपसे, उलुत तौली मिनहुम, उनमें से माल वाले। अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की मजम्मत की है कि जब कोई सूरत नाजिल होती है और उन्हें ईमान और जहाद फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया जाता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मोहम्मद आयत 20 में, और जो लोग ईमान लाए हैं वो कहते हैं कि कोई सूरत नाजिल क्यों नहीं कर दी गई। चुनाचे जबकि एक मुहकम सूरत उतार दी जाती है और उसमें जंग का जिक्र किया जाता है, आप देखते हैं उन लोगों को जिनके दिलों में बीमारी है वो आपकी तरफ देखते हैं, ऐसे शख्स की तरह देखना जिस पर मौत से गशी डाल दी गई हो, बस उनके लिए बहुत बेहतर है। उनके दौलतमंद लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने माल और बेटे अता फरमाए हैं, जिनके पास कोई उज़र नहीं, वो मालदार तबका आकर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें माफ़ रखें और घरों में रहने दें। सुस्ती और काहली का शिकार हैं वो लोग और पीछे बैठने की इजाज़त मांगते हैं। वक़ालू ज़रना, और वो कहते हैं कि हमें छोड़ दीजिए, नकुम मअल काइदीन, कि हम बैठने वालों के साथ हो जाए। यानी वो कहते हैं कि हमें हमारे घरों में रहने दें ताकि औरतों और बच्चों की तरह घर बैठे रहें। मुनाफिक अपनी माली हैसियत के मुताबिक आगे नहीं बढ़ते, जिल्लत और शर्मिंदगी को इख्तियार करते हैं और हर कीमत पर जिंदा रहना चाहते हैं, चाहे वो जिल्लत की जिंदगी हो। रजू, वो राजी हो गए, बी अन यकूनू, के वो हो जाएं, मअल खवालिफी, साथ पीछे रहने वालियों के, यानी वो पीछे रहने वाली औरतों के साथ रहने पर राजी हो गए जो कि जिहाद के लिए नहीं निकली। जिंदगी से मोहब्बत रखने वाले लोग थे वो, और माल और आराम से मोहब्बत रखने वाले लोग थे। वतुबी अला कुलूबिहिम, और उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, फहुम ला यफ़क़हून, सो वो नहीं समझते, यानी उनके दिल जो हैं वो इरादों से खाली हैं, समझ नहीं रखते। अगर समझते होते तो इन हालात में रहना कभी गवारा नहीं करते। लाकिन रसूलु, लेकिन खुद रसूल, वल्लज़ीना आमनू मअहू, और जो उनके साथ ईमान लाए, जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, उन्होंने अपने मालों और जानों के साथ जिहाद किया। मदीना से निकलने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे जो ईमान के तकाज़ों को पूरा करने वाले, अपनी जानों और मालों के साथ जिहाद करने वाले थे। अबू अब्बस ने खबर दी, आपका नाम अब्दुर्रहमान बिन जबर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के भी कदम अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हो गए, उन्हें जहन्नुम की आग छुए, ये नामुमकिन है। सही बुखारी 2811। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी ऐसा ना होगा जो जन्नत में दाखिल होने के बाद दुनिया में दोबारा आने को पसंद करे, चाहे उसे सारी दुनिया मिल जाए सवाए शहीद के। उसकी ये तमन्ना होगी कि दुनिया में दोबारा वापस जाकर 10 मरतबा और अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल हो, क्योंकि वो शहादत की इज्जत वहाँ देखता है। सही बुखारी 2817। व उलाइका, और यही लोग हैं, लहुमुल खैरातु, जिनके लिए भलाइयाँ हैं, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। ये लोग हैं जिनके लिए दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ हैं, जो कमाल दर्जे की जन्नतों में जाने के लिए कामयाब ठहराए गए हैं। अदल्लाहु, तैयार कर रखा है अल्लाह ने, लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए ऐसे बागात जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, और उनमें वो हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत के बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, जो खूबसूरती में इजाफा करेंगी, और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं, वहाँ से कभी कहीं और मुंतकिल नहीं होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने सालेह बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनको ना तो किसी आंख ने देखा और ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी इंसान के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। ये नेमतें उनके लिए जमा कर रखी हैं, बल्कि उनका जिक्र छोड़ दो जिन नेमतों की अल्लाह ताला ने तुम्हें इतला दे रखी है। फिर आपने इसी आयत की तिलावत की, किसी नफ्स को मालूम नहीं कि जो नेमतें उनके लिए छुपा कर रखी हैं उनके लिए आंखों की ठंडक है, बदला है उसका जो वो किया करते थे। सही मुस्लिम 7134। मोहम्मद इब्न सीरीन से रिवायत है कि लोगों ने इस बात पर फख्र किया या इस बात का जिक्र किया कि जन्नत में ज्यादा तादाद मर्दों की होगी या औरतों की, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या अबुल कासिम ने नहीं फरमाया कि जन्नत में जो सबसे पहला
گروہ داخل ہوگا ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح کی ہوں گی، اور جو گروہ ان کے بعد جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح روشن ہوں گی، اور ان میں سے ہر ایک جنتی کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے پیچھے سے چمکے گا، اور جنت میں کوئی آدمی بھی بغیر بیوی کے نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم 7147۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حقیقت ہے یہ کہ دنیا کی زندگی، مال، صلاحیتیں، قوتیں اور جو کچھ بھی ملا ہے، اولاد، گھر اور جو کچھ بھی ملا، اس لیے ملا کہ ان کے ذریعے سے انسان اپنی جنت تک پہنچ جائے، اور انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ انہی میں گم ہو کے رہ جاتا ہے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں جنت کا نیب البدل نہیں ہو سکتی، اس لیے اس جنت کی تلاش میں جو لگ جائے، اس جنت میں جو پہنچ جائے، وہی بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، آمین۔ وجاء المعذرون، اور آگئے عذر کرنے والے، من الاعرابی، دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لہم، کہ انہیں اجازت دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی عذر پیش کرتا تو اسے قبول فرما لیتے تاکہ انہیں رخصت مل جائے۔ جس طرح مدینہ میں بہت سے منافق تھے، اسی طرح مدینہ سے باہر دیہات میں بھی منافق موجود تھے، اور کیونکہ غزوہ تبوک میں جانے کا حکم صرف اہل مدینہ کے لیے نہیں تھا بلکہ آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی تھا، اسی لیے یہ دیہاتی بھی بہانہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ بیٹھ رہے، کذبوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے ایمان کے دعوے میں اور اپنے عمل کو نہ کرنے میں جھوٹ بولا تھا۔ سَيُصِيبُ، تو ان قریب پہنچے گا، الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ عذر کرنے والوں میں سے وہ لوگ جو شرعی طور پر معذور نہیں ہیں مگر کفر کر رہے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کا رسوا کن عذاب ہے۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے ضعیفوں پر، ولا علی المرضى، اور نہ بیماروں پر، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، لا یجدون، نہیں وہ پاتے، ما ینفقون، جسے وہ خرچ کریں، حرجن، کوئی حرج، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں۔ اس آیت میں جہاد میں نہ شامل ہونے والوں کے شرعی عذر کا ذکر ہے۔ پہلا عذر کمزوری ہے، ضعیف، کمزور جسم، کمزور نظر والے، کیونکہ وہ لوگ جہاد کے لیے باہر نکلنے اور دشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور دوسرا عذر بیماروں کے لیے، اس میں تمام بیماریاں شامل ہیں جیسے لنگڑا پن، اندھا پن، بخار، نمونیا، فالج وغیرہ۔ اور تیسرا عذر وہ لوگ کہ جن کے پاس نہ سفر خرچ ہے اور نہ سواری، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ خیر خواہ ہوں۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین نصیحت کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ کس کے لیے خیر خواہی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور ان کے عام لوگوں کے لیے۔ صحیح مسلم 95۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے سنا، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ صحیح بخاری 57۔ ما علی المحسنین، نہیں ہے احسان کرنے والوں پر، من سبیل، کوئی مواخذہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نیکی کرنے والوں کے پاس ایسا راستہ نہیں ہے جس سے کسی نیکی کرنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ محسن پر کوئی گرفت نہیں ہے، اور محسن وہ ہے جس کا دل، اس کا ضمیر اور جذبات اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، جب سورہ برات اتری میں اسے بھی لکھ رہا تھا، میرے کان میں قلم اڑا ہوا تھا، جہاد کی آیتیں اتر رہی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ دیکھیں اب کیا حکم نازل ہوتا ہے۔ تو اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کے احکام اس اندھے پن میں کیسے بجا لا سکتا ہوں؟ تو اس وقت یہ آیت اتری۔ تفسیر ابن کثیر۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت وسیع ہے، وہ کمزوریوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور نیتوں کے مطابق ثواب عطا کرتا ہے۔ ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، اذا ما اتوک، کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئے، لتحملہم، تاکہ آپ انہیں سواری دیں، یعنی ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں جنہوں نے آپ سے سواریاں مانگی۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بنو مکرن جو مدینہ میں سے تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے قطع کیا وہ اپنے دل سے تمہارے ساتھ ساتھ تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا
یا رسول اللہ اگرچہ ان کا قیام اس وقت بھی مدینہ ہی میں رہا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی اپنے دل سے تمہارے ساتھ تھے، وہ کسی عذر کی وجہ سے رک گئے تھے۔ صحیح بخاری 4423۔ قلتا، تو آپ نے کہا، لا اجدو، نہیں میں پاتا، ما احملکم علیہ، وہ جس پر میں تمہیں سوار کر دوں۔ تولوا، تو وہ پلٹ گئے، واعینہم، اور ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، حزنا، غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ینفقون، کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جواب دیا کہ میرے پاس سواریاں نہیں، تو وہ روتے ہوئے آپ کے پاس سے واپس گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ مجھے میرے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ میں آپ سے ان کے لیے سواری کے جانوروں کی درخواست کروں۔ وہ لوگ آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے میرے ساتھیوں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے لیے سواری کے جانوروں کا انتظام کروا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں تم کو سواری کے جانور نہیں دے سکتا۔ میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ اس وقت غصے میں تھے اور میں اسے معلوم نہیں کر سکا تھا۔ آپ کے انکار سے میں بہت غمگین واپس ہوا، یہ خوف بھی تھا کہ کہیں آپ سواری مانگنے کی وجہ سے خفا نہ ہو گئے ہوں۔ تو میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی خبر دی۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی، وہ پکار رہے تھے، اے عبداللہ بن قیس۔ میں نے جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 جوڑے اور یہ 2 جوڑے اور یہ 2 جوڑے اونٹ کے لے جاؤ۔ آپ نے 6 اونٹ عنایت فرمائے۔ ان اونٹوں کو آپ نے اسی وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدا تھا اور فرمایا کہ انہیں اپنے ساتھیوں کو دے دو اور انہیں بلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری سواری کے لیے انہیں دیا ہے، ان پر سوار ہو جاؤ۔ میں ان اونٹوں کو اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا اور انہیں بتایا کہ یہ سواری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمائے ہیں، لیکن خدا کی قسم کہ تمہیں اب ان صحابہ کے پاس چلنا پڑے گا جنہوں نے آپ کا انکار سنا تھا، تاکہ تم یہ نہ خیال کرو کہ میں نے تم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری سچائی میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر آپ کا اصرار ہے تو ہم ایسا بھی کر لیں گے۔ تو ابو موسیٰ ان میں سے چند لوگوں کو لے کر ان صحابہ کے پاس آئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا تھا کہ آپ نے پہلے انکار کیا تھا لیکن پھر عنایت فرما دیا۔ تو ان صحابہ نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی۔ صحیح بخاری 4415۔ انما السبیل، بے شک مواخذہ تو، علی الذین، ان پر ہے جو، یستأذنونک، جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ یعنی یقیناً اعتراض کا راستہ تو ان لوگوں پر ہے جو جہاد کے لیے نکلنے پر قادر ہیں۔ گناہ اور ملامت ان کے لیے ہے جن کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، وہ نکل سکتے ہیں اور دولت مند بھی ہیں۔ رضو، وہ راضی ہو گئے، بأن یکونوا مع الخوالف، کہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ ہو جائیں، یعنی وہ اس بات پر خوش اور مطمئن ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یعلمون، سو وہ نہیں جانتے، یعنی اب ان کے دلوں میں کوئی بھلائی داخل نہیں ہو سکتی، ان پر مہر لگ گئی ہے، اسی وجہ سے دنیاوی اور دینی مصلحت کو نہیں سمجھتے، وہ نہیں جانتے کہ اس گناہ کی کیا سزا ہے جس میں وہ مبتلا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ جامعہ ترمذی 3334۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کے باوجود جہاد کے لیے نہ نکلنے والوں اور عذر کرنے والوں کو اور گھر بیٹھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔